बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ, मेरे साथ बिशारत राय साहब मौजूद हैं। आज 9 जनवरी और जुमेरात का दिन हो चुका है। बिशारत साहब ने पिछले वीलॉग में खबर दी थी कि इमरान खान ने बहुत स्मार्ट मूव खेली है। बाद अज़ां बहुत सारे सहाफ़ियों ने भी इस खबर की तस्दीक की, अपने वीलॉग्स में रिपोर्ट किया। राय साहब एक नई खबर लेकर आए हैं, राय साहब से जान लेते हैं। राय साहब, पिछली खबर तो आपकी दुरुस्त साबित हुई, खान साहब ने वाकई एक स्मार्ट मूव खेली है। मतलब उससे नज़र आ रहा है हुकूमत जो है ना, उसे काफ़ी हद तक लड़खड़ा रही है या ट्रैप हुई नज़र आ रही है। अब अगली खबर एक आप देना चाह रहे हैं, क्या खबर है अब आपके पास मजीद? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये इस बात का मैंने जिक्र किया था, खबर दी थी कि इमरान खान ने बड़े ही वो जो स्मार्ट, बल्कि वो कहते हैं शतरंज की एक मार चाल चली, और वो ऐसी चाल चली थी कि उसके बाद जो हुकूमत है, ये इसको मैं हुकूमती सेटअप, बल्कि मैं इसलिए ये कहता होता हूँ कि ये इलास्टिक शुदा फॉर्म 47 के इलास्टिक शुदा शलवारें पहने ये हुकूमत खड़ी है जनाब। ठीक है, वो उस पर बड़ी पैनिक। उसके बाद आपने देखा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और फिर वो बीच में कुछ वो चैट वगैरह, जो उनका पुराना तरीका वारदात है, वही उन्होंने। मैंने जब वो खान साहब ने कहा कि जी मैं रिटर्न, मेरी बात हुई थी बैरिस्टर कोहर साहब से ना, और जो लोग जिन्होंने जाकर वहाँ मुलाकात की, उनमें से बहुत से लोगों के साथ मैंने कल गुफ्तगू की, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई मेरी उनके साथ। तो बहुत सारी ऐसी कुछ खबरें थी जो बाज़ाहिर रिपोर्ट हुई कुछ, और कुछ खबरें ऐसी थी जो रिपोर्ट नहीं हुई थी। तो मैं इस खोज में था कि कौन सी ऐसी खबर थी जो रिपोर्ट नहीं हुई, और कौन कौन सी खबरें थी जो रिपोर्ट हुई। मैं ये पूछ रहा था कि बैरिस्टर साहब से, मैंने ये भी पूछा था कि बैरिस्टर साहब, ये जो रिपोर्ट हुआ, क्या ये खान साहब ने वहाँ बातें की? और बैरिस्टर साहब ने उन खबरों की तस्दीक की थी, और कुछ ऐसी खबरें मैंने अपने व्लॉग में बताई थी कि जो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताई थी। मैंने जब उन्होंने कहा ना कि जी आप दें जाकर रिटर्न, दो चीज़ें। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, खान साहब रिटर्न 9 मई के और 26 नवंबर के हवाले से जो कमीशन की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ये खान साहब को नहीं। आपको याद होगा कि जब मार्च चला था, मार्च का अनाउंस किया गया था ये नवंबर वाला, तो खान साहब ने उससे पहले एक मज़ाकराती, वो अपने मज़ाकराती अनुसार एक डिमांड, चार्टर डिमांड दिया था, जिसमें बहुत सारे नुकात लिखे गए थे। उनमें 26 नवंबर 9 मई वाले कमीशन की भी बात की गई थी, और मुज़ाकरात के दरवाजे ओपन रखने की बात की नहीं, ये गई तो थी। 24 नवंबर से पहले, जब अभी तो 26 हुआ नहीं था, जब नहीं, उन्होंने कमेटी उससे बनाई पहले और चार्टर वो 9 मई का जिक्र था हाँ, उसमें 8 फरवरी का 8 था, फरवरी का, 9 मई का इंसानी था। हकूक जी, वगैरह वगैरह चीज़ें ये थी। चीज़ें सारी थी उसमें, सिर्फ और मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खुला रखने की बात की हाँ, गई थी। और खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दो चीज़ों की डिमांड की थी, सिर्फ दो चीज़ों। एक तो 8 फरवरी के इलेक्शन की, और 9 मई की। और दूसरा 9 मई की बात की थी उन्होंने। लेकिन जब ये 26 नवंबर हो चुका, तो खान साहब अपने उस इलेक्शन से पीछे चले गए 8 फरवरी के, और बाकी ये उनकी प्रायोरिटी बन गई ये दो चीज़ें, कि ये दो चीज़ें जो है ना, ये बदसूरत देनी है। अब देखिए, जब ये खान साहब ने ये की, तो मैंने अरफान सिद्दीकी साहब को कॉल की। मैंने उनसे पूछा कि जी आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि मैं कराची हूँ। अरफान सिद्दीकी साहब को होता है मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान है। मेरा ये था कि मैं उनसे आज मिलूँ जाकर, लेकिन वो कराची गए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि मैं कल वापस आऊँगा। तो वो 2 दिन के लिए आया हुआ था मैं, तो कल वापस आऊँगा तो फिर मिलेंगे। मैंने उनसे पूछा जी कि ये जो खान साहब ने कहा जी कि ये चीज़ें रिटर्न देनी है, तो अब आप हुकूमत क्या करेगी? मुझे, अच्छा, ये खबर उनके पास अभी पहुँची नहीं थी। मुझे कहने लगे कि ये खान साहब ने कहा है। मैं, जी खान साहब ने कहा है। उन्होंने एकदम से कहा जी कि यार ये एनआरओ। मैंने क्या कहा आपने एनआरओ वाली बात? मैंने उनसे पूछा सर ये एनआरओ वाली क्या बात आप कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी कि हमारी ये सोच थी कि खान साहब अपनी रिहाई की भी बात करें और लिख कर हमें देंगे, ठीक है, और फिर हम इस तरह कागज जो है ना, इस तरह लहराएंगे जनाब। मतलब यही बात हामिद मीर ने कही थी। लहराएगा कौन कागज? कागज मतलब जो वो साहब जिनकी सियासत खत्म हो चुकी है, जिनकी बेटी ये कहती है जनाब के आसान न्याजी, उसने पतलून ले रही, 10 साल की उसे सजा हो गई, और 10 साल के बाद जब वापस आएगा तो उसका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। उसके माँ बाप क्या सोच रहे होंगे? ओ भाई, आसान न्याजी कह रहा है यार कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। आसान न्याजी ये कह रहा है कि मैं इंसाफ मांगता हूँ। ओ मोहतरमा, आप आसान न्याजी को छोड़े ना, आप अपनी फिक्र करें। आप अपने जलसों में ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, नारे खुद लगवाती थी ना मरियम नवाज, बिल्कुल एंजॉय करती थी ना। एंजॉय करती थी। और फिर वो जो कराची में एक मामला हुआ था, सिंध में, वो क्या हुआ था?
اور پھر جب مطلب اس کے باپ صاحب جن کی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے والد صاحب اس طرح کاغذ لہرائیں گے اس طرح، دیکھیں جی خان نے ہم سے NRO مانگا، خان نے وہ سمارٹ موو کھیلی نا، وہ اس نے نہیں، اس کا مطلب حامد میر کی خبر درست ہوئی، اس نے کہا یہ ریٹرن اسی لیے مانگ رہے ہیں تاکہ کل کو لہراتے پھریں اور کہیں کہ دیکھیں جی NRO مانگا ہے، اس لیے شیخ وقاص اکرم اور صاحبزادہ حامد رضا نے بھی کہا تھا کہ ہم ان کو ریٹرن نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، یہ اس کو استعمال کریں۔ اور پھر خان دیکھیں خان صاحب نے کہا جی کہ میرے یہ دو مطالبات ہیں، آپ مانگے، آپ یہ بنائیں جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں آپ، اور 26 نومبر پر، اور اس پر مالک صاحب نے بھی خبر، میں کتنے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، میں اس بات پر آتا ہوں، لیکن خان صاحب نے کہا جی کہ آپ یہ دونوں مطالبات ہیں، آپ یہ کریں، میری رہائش کو چھوڑ دیں۔ نہیں، وہ یہ ہوا تھا، PTI قیادت کہتی تھی کہ سب سے پہلے عمران خان اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، اس سے بعد ہم آگے بڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کو لگا کہ عمران خان سے جب ہم ریٹرن مانگیں گے تو وہ بھی یہی بات ہی کرے گا، اپنی بات کرے گا نا، بھئی عمران خان میری رہائی کی بھی اور سیاسی قیدیوں کی۔ میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے پوچھا، جب کہ یہ بتایا گیا بیرسٹر صاحب کہ خان صاحب نے آپ کو کہا کہ میری رہائی، انہوں نے کہا جی کہ خان نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ کسی صورت میں میرے متعلق کو لفظ نہیں لکھنا آپ نے۔ خان نے تو کہا جب تک آخری شخص پولیٹیکلی جو گرفتار، ایک لیڈر میں اور ایک سیاستدان میں یہی فرق ہوتا ہے نا جی۔ عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے سیاسی اسیران کی رہائی کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو یہ تو نہیں بات کرتے کہ جی میرا لیڈر بھاگ جائے اور قیادی پیچھے سڑتے رہے چلتے رہے، جس طرح نواز شریف صاحب نے کیا تھا۔ وہی جعلی منصور الحاج صاحب، باؤ جی المعروف جعلی مارٹن لوتھر کنگ، مستقل پتہ ان کا ہیون فیلڈ ہے، حال مقیم رائے ونڈیا ہے جناب، وہ تاکہ اس طرح جلسوں میں لڑا کر نا کہیں جناب کہ ہم نے یہ امام سے NRO مانگا گیا تھا اور یہ اس نے لکھ کر دیا تھا تو ہم نے یہ NRO سے دیا۔ خان صاحب نے کہا یہ میں نہیں، تو ان کی بیٹی نے آج کہہ نہیں دیا کہ میں چاہوں تو میں کھانا بند کر سکتی ہوں، تو بند کرے نا خان صاحب کا کھانا جی۔ مطلب مجھے یہ بتائیں کہ یار یہ جو فارم 47 کی حکومت کری ہے، ہیٹر بند کر سکتی ہوں جو کہ ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ مریم نواز کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا گیزر بند کرے، مریم نواز کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ عمران خان کا کھانا بند کرے۔ سر ہیٹر اور گیزر تو ہے ہی نہیں نا، تو بند کیا کرے؟ لیکن جو باتیں وہ کرتی ہے نا وہ اس کے پاس اس کا اختیار نہیں ہے۔ سر وہ ملاقات نہیں کرا سکی ان کی حکومت، ایک جو یہی ہے نا، تو یہی ایک ملاقات نہیں کرا سکی تو اختیار کیا ہے؟ اب ملاقات ان کی ہو جائے گی کل، آج ملاقات ان کی ڈیفینیٹلی بیرسٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ ہو جائے گی۔ اچھا میں آتا ہوں، میں نے وہ عرفان صدیقی صاحب سے کال کی تو عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی کہ وہ NRO، میں نے کہا سر یہ آپ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ اگر مانگتے تو ہم کہتے۔ میں نے کہا سر انہوں نے مانگ لیا جو مانگنا تھا، تو مذاکرات انہوں نے کہا جی کہ اسپیکر صاحب گئے ہوئے باہر 2 دن کے لیے، وہ کل واپس آ جائیں گے، آج یا کل واپس آ جائیں گے، اس کے بعد مذاکرات ان کے ہوں گے۔ اچھا اس سمارٹ موو سے حکومت بڑی پینک تھی، بڑی پینک سچویشن تھی۔ ہاں مطلب محمد مالک صاحب نے جو خبر دی ہے نا، میں جو کہہ رہا تھا کہ محمد مالک صاحب نے بھی اس پر بات کی ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، میں کتنے دنوں سے کہہ رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن برصورت بنے گا، 9 مئی پر بھی بنے گا اور 26 نومبر پر بھی بنے گا۔ اور آج محمد مالک صاحب نے اپنے ٹی وی پروگرام میں، میں یار چھوٹا پترکار ہوں نا، لوگ ہمیں اہمیت نہیں دیتے لیکن خبریں ہم بریک کرتے ہیں، پہلے لوگ بڑے اہمیت نہ دیں یار۔ میں نے کہا تھا کہ بنے گی، اور آج محمد مالک نے اپنے ٹی وی پروگرام میں، نصرت جاوید صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ خبر دی ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کمیشن بننے جا رہا ہے۔ لیکن اس میں پھنسے گا کون؟ جو نہیں پھنسنے والی بات جو ہے بات کی ہے، اچھا وہ 2014 کا دوران یاد ہے نا آپ کو، خان صاحب نہیں اٹھ رہے تھے نا، خان صاحب کمیشن کی مانگ کر رہے تھے، کمیشن بنا تھا، اس کی فیکٹ اینڈ فائنڈنگ جو کچھ ہوئی تھی اس کے بعد خان صاحب اٹھ کر گئے۔ لیکن اس میں فرق ہے نا، وہ صرف 4 سیٹوں کا معاملہ تھا، پر یہ جو بھی ہوگا، پھنسا کون، قتل کا معاملہ ہے، پھنسے گا کون؟ آج کمال شاہد صاحب نے نون لیگ والوں کو یار دیکھیں ان اینکرز کو کیا ہو گیا یار، ایک دم سے چابی بھری گئی ہوگی، نہیں ایک دم سے کیا ہوا ہے یار؟ آج وہ عمران خان کا نام بھی لے رہا تھا، آج وہ لتے لے رہا تھا جاوید لطیف کے، آپ کہہ رہے ہیں جاوید لطیف کو کہہ رہا تھا جی کہ آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ کے مریم نواز باتیں کر رہی ہے آج، اور مریم نواز کے جلسوں میں یہ تو جو دہشت گردی اس کے پیچھے پڑتی ہے نعرے لگ رہے تھے، اور آج وہ میاں جاوید لطیف کو کہہ رہا تھا کہ آپ 10-15 دنوں کے بعد اسی نیریٹو پر واپس آ رہے ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا یار؟ مطلب دیکھیں۔ اچھا میں جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ خان صاحب کو کیا کیا آفر کیا گیا،
خان صاحب کو بہت ساری باتیں آفر کی گئی تھی. اچھا میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں ایک اور بات کی تھی, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر ایک جعلی انسان جو جسے شیر افضل مروت کہتے ہیں, جعلی اور گھٹیا قسم کا انسان ہے, یہ گٹے باندھ کر جھوٹ بولتا ہے اور گٹے باندھ یہ کسی کی باتیں کرتا ہوتا تھا. بھٹی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ اس شخص نے جب ایک بات کی تھی, یہاں پر ہمارے دوست ہی تھے سوشل میڈیا کے جو ان کے پاس جاتے تھے, تو بڑا ہی اس کی میم زبانی تھی, ورڈ والا لفظ استعمال کیا تھا اس نے, ورڈ نہ اس کو کہتے ہیں. میں نے اس وقت ٹویٹ کیا تھا یہ جو ہے نا یہ ٹک ٹاکر ہے, یہ سیاستدان نہیں ہے. سیاست مانگتی ہے فہم, تدبر مانگتی ہے, فہم و تدبر اس کے پاس سے ہو کر نہیں گزرا. یہاں پر یہ بات کرتا ہے نا بشرا بیگم پر جو اس نے تنقید کی تھی, اس کے بعد خان صاحب نے آج کیا کہا, خان صاحب نے آج اسے ڈس آن کیا ہے ایک طرح سے شیر افضل مروت کو. اس نے کہا کہ نہیں, ایک طرح سے نہیں, میری بات ہوئی ہے, نام لیا گیا باقاعدہ. اچھا خان صاحب نے کہا کہ یہ جو باتیں کرتا ہے نا یہ اپنی طرف سے کرتا ہے, ہماری پارٹی کی پالیسی یہ نہیں ہے. اسپیشلی وہ جو سوشل میڈیا اور باہر کی باتیں جی سوشل میڈیا کی باہر کی باتیں کرتا ہے, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. خان صاحب نے کہا کہ یہ کسی اور کی لائن پر چل رہا ہے. یہ خان صاحب نے اس کے حوالے سے باقاعدہ یہ بات کی ہے. خان صاحب نے ایک اور بات کی, میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ کی ہے جو خلیجی ممالک کے حوالے سے جو ٹویٹس ہوئے کچھ, خان صاحب نے اس کو ناپسند کیا ہے, اور پھر شہداء کا جو مذاق اڑایا گیا اس کو بھی ناپسند کیا ہے. اور خان صاحب نے 2-3 لوگوں کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ ان لوگوں پر تنقید نہیں کرنی ہے. ان میں ایک آپ کے اور میرے دوست جناب فواد چودھری صاحب بھی ہیں. اچھا اس پر تنقید نہیں کرنی. یہ خبر جو ہے نا, یہ بیسر صاحب نے مجھے یہ بات بتائی, مجھے خبر مجھ تک پہلے پہنچ چکی تھی یہ, لیکن میں نے کنفرمیشن لی پھر اس کی نا, تو میں نے کہا جی کہ آپ موجود تھے وہاں پر, اور بھی لوگ جو موجود تھے, میں نے پوچھا ان سے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہوئی ہے. اور فواد چودھری پر تنقید نہ کرنے سے کیا مراد دی جا سکتی ہے ویسے, اگر پارٹی کو لیڈرشپ کو منع کیا کیا, پارٹی لیڈرشپ کو شاید پھر فواد کو کوئی چھوٹا موٹا رول دیا ہوگا, کوئی راستہ نکال لیں, کچھ کریں, اپنے طور پہ کچھ کر سکتے ہو کرو. مطلب خان تو ایسا بندہ ہے کہ وہ ہر کسی کو کہتا ہے اچھا تمہیں لگتا ہے تم کچھ کر سکتے ہو, چلو کر کے دکھاؤ, کرو. تو میرا خیال شاید فواد صاحب نے کہا ہوگا کہ میں بھی کچھ کر سکتا ہوں, تو خان نے کہا نا ٹھیک ہے کرو, اور ادھر کہہ دیا ہوگا کہ ابھی تنقید نہ کرو اس کے اوپر. اچھا ورنہ لاسٹ ٹائم تو پی ٹی آئی آفیشیل نے آپ کو پتا ٹویٹ کر کے فواد چودھری کو ڈس آن کر دیا تھا. بالکل ایسے نہیں, وہ تو بہت پہلے ٹویٹ کر کے ڈس آن کیا تھا, یہ ابھی کچھ دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے نوٹیفیکیشن کے ساتھ, وہ بہت پہلا اور وہ بیرسٹر گوہر نے ہی جاری کیا تھا. بالکل انہوں نے جاری کیا تھا, لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے مجھے یہ بات بتائی ہے, اور میں نے ان سے یہ خبر مجھ تک پہلے پہنچ چکی تھی, میں نے ان سے کنفرمیشن دی خالی کہ بیرسٹر صاحب آپ کے سامنے یہ بات ہوئی ہے. اور بندہ کون ہے اس کے علاوہ؟ بالکل میرے سامنے بات ہوئی ہے. ایک بندہ اور بھی نام لیا گیا, لیکن اس پر پارٹی کے اندر اتنی, ویسے پارٹی لیڈرشپ اتنی اس پر تنقید نہیں کرتی ہے, لیکن ابھی فی الحال میں وہ نام نہیں بتاؤں گا. وہ نام میں کسی دن اگلے 2-3 دنوں کے بعد میں بتاؤں گا, اس لیے کہ فی الحال مجھے کہا گیا تھا کہ یہ آف دی ریکارڈ رکھنی ہے یہ بات. صحیح ہے. تو خان کو اس کے علاوہ کیا آفر دی جا رہی ہے؟ اور اچھا خان صاحب کو ہر چیز دی جا رہی ہے. گوٹی کہاں پھنس رہی ہے؟ خان صاحب کو ہر چیز دی جا رہی ہے, ہر چیز دی, آپ کی رہائی ہو جائے گی, آپ گھر چلے جائیں گے, آپ سیاسی قیدی بھی چھوڑ دیں گے, جوڈیشل بوگس کیسز اور یہ سب کچھ ختم, جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے, سارا کچھ کریں گے. اچھا سب کچھ کریں گے, لیکن خان صاحب کو ایک بات کہی گئی کہ الیکشن 2026. اچھا خان صاحب کو کہا گیا 2026 الیکشن کا سال, خان صاحب نے کہا نہیں 26 نہیں 2025. 25 یعنی آخری ہوگا. گوٹی اس معاملے پر پھنسی ہوئی ہے. خان صاحب, میں آپ کو یاد ہوگا بھٹی صاحب, میں نے اسی جگہ بیٹھ کر, آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اسی جگہ بیٹھ کر یہ اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ خان صاحب 6 ماہ دینے کے لیے تیار ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے ویلاگ میں کہا تھا الیکشن کمیشن کی تحلیل, نئے سرے سے تشکیل نو, یہ باتیں ساری طے ہو چکی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں کہ اس حکومت کو جو ہے نا 1 سال دے دے. خان صاحب 6 ماہ دینے کے لیے تیار تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور آج حامد میر صاحب نے بھی شام کو اپنے پروگرام میں اس کی تصدیق کی ہے کہ حکومت ان سے این آر او مانگتی. یہ ٹویٹ بھی کیا حامد میر صاحب نے شام کو کہ حکومت ان سے این آر او مانگ رہی ہے اور حکومت ہر کچھ دینے کے لیے تیار ہے. تو پھر یہ وہ جو ڈیجیٹل 9 نے نئی دھمکی دی ہے, جو جن کا وہ نمائندہ ہمیں پتہ ہے, اس نے آگے کہا ہے کہ ڈیجیٹل سے بات یاد آیا مجھے, جو نام لے لیا آپ نے ڈیجیٹل کی, ڈیجیٹل 9
ڈیجیٹل نائی یہ کالے چینل والوں میں بات کرتا ہوں، یہ ہمارے پڑوس نہیں، یہ کے- کالے والا نہیں ہے، ہاں، یہ کسی اور چینل میں انہوں نے رکھوایا ہوا ہے اسلام آباد میں، بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں اور اس میں سب سے بڑی فوٹو اس کی لگی ہوتی ہے ہاں۔ اور دھمکیاں دینے میں بڑا مشہور ہے. ایک مغوی کا انٹرویو بھی کیا تھا اس نے، شیخ رشید کا نا، اس نے کہا ہے کہ جی یار اس کو چھوڑے معافی یار۔ مانگے بغیر، معافی اگر عمران خان نے مجھے نہیں مانگی تو وہ بھی ہوگا جو کیا نہیں ہوگا. آپ جنرل آصف منیر فاروق سے پوچھے گا جی کہ میں خان صاحب سے مذاکرات کر رہا ہوں؟ سر لیکن یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نصرت جاوید ہر صافی پیٹ رہا ہے نا یار. سب سے پہلے 19 نومبر کو میں نے اپنے وی لاگ میں، ناظرین آپ 19 نومبر کو جائیں، میرا وی لاگ تلاش کریں جا کر 19 نومبر کو. میں کی ورڈز آپ کو بتاتا، تھمبنیل میں لکھا ہوا ہے کہ بشرا بیگم کے مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں. تھمبنیل میں نے 19 نومبر کو میں نے خبر دی تھی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. کیا وہ مذاکرات منیب فاروق سے پوچھ کر ہو رہے ہیں؟ وہی 11 نمبر والے 11 نمبر والے، کیا وہ مذاکرات منیب فاروق سے پوچھ کر ہو لیکن رہے ہیں؟ منیب نے جتنی دھمکیاں بچائی ہیں اس میں بہت ساری او پوری یار چھوڑے دھمکیاں، یہ بات کرنا وہ اہم ہے. یہ بات میں بات کر رہا تھا یار حامد میر صاحب نے بھی کہا ہے جی کہ خان صاحب کو تمام کچھ دینے کے لیے تیار ہے. میں تو بہت مدت سے یہ کہہ رہا ہوں بٹی صاحب، آپ کے ساتھ میں ویلاگ کرتا رہا، میں آپ کے ویلاگ میں بھی یہ بات کرتا رہا، میں اپنے ویلاگ میں بھی یہ بات کرتا رہا، میں اور دوستوں کے ساتھ بھی یہ بات کرتا رہا. اور میں یہ خبر بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس لگا ہوا ہے، جس کا فیصلہ پیر یا منگل کو اگلے ہفتے آئے گا، پیر یا منگل کو اس کا فیصلہ آئے گا، اور اس میں یہ اڑا کے رکھ دیا جائے گا معاملہ. اچھا ٹھیک ہے، صرف اس میں سیکشن 1D 2D اور 54 یہ بحال کی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، اور سیاسی یہ جتنے بھی ان کو سزائیں ہوئی ہیں نا ان قیدیوں کو، یہ سارے قیدی واپس ATC میں چلے جائیں. ریمارک سنے آپ نے؟ 2 جج جو باقاعدہ قاضی فائزی صاحب بنے ہوئے وکیل بن کے ریمارکس دے رہے اور ہوتے ہیں، یار بس کچھ ہوتا ہے ایسا اپنے ہی ججوں کو جواب دے رہے ہوتے جسٹس ہیں. محمد علی مظہر صاحب جو جنگ وہی نا قاضی نہیں، قاضی کی باقیات میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا نا، پچھلے ویلاگ میں ہم نے یہ بات کی تھی، آپ نے کہا تھا سپریم کورٹ ہو سکتا ہے اڑا دے، میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے یہ مور لگا دے، انہوں نے آج کہہ نہیں دیا. مطلب بہت ساری ان کی باتیں دیکھ لیں آپ. ایک ہی بندے کی بات دیکھ کریں آپ، چھوڑ یار. میں آپ کو بتاتا ہوں جسٹس جمال مندو کھیل پر ویسے جس طرح وہ پہلے کرتے ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں ویسا کرتے نہیں ہیں، ریمارکس کچھ دیتے ہوتے ہیں اور کرتے فیصلہ کچھ کچھ ہوتے دیتے ہیں. ہیں. لیکن اس کی ایک ریزن ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے بٹی صاحب، کہ قاضی فائز عیسیٰ والا جمال مندوخیل کچھ ہو رہا ہے اور آپ کچھ ہو رہے ہیں. سر 26ویں ترمیم انہی کے زیر سایہ، یہ خود ہی اس کا حصہ آج بنے. 26ویں جسٹس امین کو پہلی دفعہ ووٹ بھی انہوں نے دیا، اسی بینچ نے 26ویں ترمیم پر کل سوال بھی اٹھائے خود ہی. خود جسٹس جمال مندوخیل نے. جسٹس جمال مندوخیل صاحب وہی ہے جو کہتے ہوتے تھے پارلیمنٹ سپیریئر ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ لیکن کل وہ کہتے تھے کہ آئین سپیریئر ہے. سر لیکن اس سے پہلے اصل یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ورڈ ہے کہ ٹھیک ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ان کے ساتھ تھے تو وہی لفظ استعمال کرتے تھے نا. اب دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ آئین سپریم ہے. لیکن مسئلہ وہی ہے نا، امین الدین مظہر نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس جمال مندوخیل پلس جسٹس مسرت العلی، فیصلہ کن ووٹ ہوگا اس میں جسٹس شاہد بلال کا. ٹھیک ہے، جسٹس شاہد بلال وہ جج ہے جی جو وہاں پر اینک یہاں لگا کر ایسے دیکھتے ہیں، منہ سے ایک لفظ تک نہیں کہتے. حالانکہ جب آئے تھے بڑی تعریفیں ہوئی تھیں ان کی، ایک سنگل ورڈ نہیں کہتے یار. اور انہیں اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہی ان کی ایکسپرٹیز تھی، فوجداری مقدمات کی، اسی بنا پر انہیں لایا گیا تھا یہاں پر. لیکن منہ سے ایک لفظ تک آج تک انہوں نے کبھی نہیں بولا. نئے دستخطی جج ہیں جیسے پہلے والے 2-4. نہیں، دستخطی جاری نہیں ہے. اچھا، کہیں میں اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بولنے والی نہیں ہوتی ہیں، اچھا، لیکن انہوں نے کسی جگہ ذکر کیا جسٹس شاہد بلال صاحب نے. اور میں نے کہا نا 3 اور شاہد بلال صاحب کا ووٹ جو ہے نا وہ فیصلہ کن ہوگا، وہ ووٹ اس طرف جائے گا. اوکے، مطلب ترمیم ریویو ہو سکتی ہے اس طرف. وہ جسٹس اعجاز الحسن والا فیصلہ بحال ہوگا. اچھا، وہ والا وہ فیصلہ بحال ہوگا، اس میں وہ 1 2D اور 54 بحال کی جائیں گی، اور باقی وہ مطلب کمال نہیں ہے، انہی سب نے کہا تھا کنٹینیو رکھو، روک کے رکھو، یہ کرو، اور اب آگے اڑائیں گے. معاملات بدل گئے نا. مطلب نہیں، مطلب وہی نا دھاک بٹھانی تھی. اس وقت خان صاحب آج ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی دوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے. نہیں، دھاک بٹھانی تھی تو میں یار بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آف دی ریکارڈ ہوتی ہے، میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن کچھ اظہار کیا گیا. وہ چیزیں
میں کل فون کروں گا کہ بھائی میں آن ریکارڈ لے آؤں، اگر اس نے کہا کہ آن ریکارڈ لے ٹھیک ہے آئے رائے صاحب، لیکن بات سمپل سی وہی ہے نا، عوام بھی یہ بات سمجھ رہی ہے نا کہ جب جو پیچھے کھڑے ہیں طاقتور، جب وہ ان کا موڈ ہو جائے گا کہ یار اس کو معاف کرنا ہے، تو عدالتیں بھی کہیں گے اوکے ٹھیک ہے ہم بھی سیدھے ہو گئے جی، فیصلہ بدل لو. اور جب وہ کہیں گے کہ انہوں نے ٹیٹ کر دو تو جج بھی ادھر کو بھاگ چکے. مطلب عدالتیں تو یہ بنی پڑی نا آپ کی. یہ ایسا ہی ہے، لیکن اب بہت ساری چیزیں جو ہے نا 26ویں آئینی ترمیم پر کبھی اس بینچ سے سوال نہیں اٹھایا تھا، لیکن میری سمجھ سے بات ہے کہ یار جنہوں نے اتنی محنت کر کے اغوا کر آ کے یہ ترمیم کروائی ہے، لیکن اور عدلیہ پوری حالات بدل گئے نا، معاملات بہت سارے جو بدل بھی گئے. حالات بدل گئے. تو ٹائم بہت ہو گیا بٹی صاحب. معاملہ یہ تھا کہ جو الیکشن، باقی معاملات سارے تقریباً چلیں دیکھتے ہیں، مطلب اس سال کے آخر میں دیتے ہیں خان کو یا نہیں دیتے. اب اگر اس پہ بات پھنس گئی ہے اس پر بات یا اگلے پہ جاتی ہے، لیکن اصل بات تو رائے صاحب 20 کے بعد ہی چیزیں طے ہونی ہے. بہت ساری بات 20 پہ پھنسی ہوئی ہے فی الحال. اچھا ایک بات اور میں بتاؤں آپ کو، پتہ لگے گا 20 کو سب مجھے ایک خبر ملی تھی کہ یہ بتایا گیا تھا جی کہ آپ 20 جنوری تک ٹائم گین کریں. بالکل خان کا آپ نے نیا دیکھا نہیں، نئے چکے چوکے. لیکن نہیں، ٹائم گین کرنے سے مذاکرات پھر نہیں ہونے تھے. نہیں، خان نے بھی 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے رہی ہے، اس نے یہی کہا نا 31 آخری ہے. لیکن ابھی ایک ساتھ اچھا رچرڈ گرینر کے حوالے سے میں جاتے جاتے ایک بات بتا دوں آپ کو کہ وہ پوچھا گیا، محمد مارک صاحب نے بتایا کہ یار میں نے ایک سابق سفارتکار سے پوچھا کہ رچرڈ گرینر کو ہم نے کس طرح لینا ہے. اس نے کہا یار ایک بات آپ کو بتا دوں کہ رچرڈ گرینر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے کا دوست ہے. اچھا. اور چیف آف سٹاف جو ہے نا ٹرمپ کا، اس نے فی الحال اسے روکا ہوا ہے. باقی آپ خود اندازہ لگا لیں. صحیح. ٹھیک ہے، مطلب آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا ان کو کہ کیا ہوتا ہے. کیا ایک دفعہ ہوتا ہے، حلف لے لے وہ. کیا ظاہر ہے ٹرمپ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی، کچھ اشارے برے بھی آ رہے ہیں، کچھ اچھے بھی آ رہے ہیں. ٹرمپ کی ابھی تک جو پالیسی ہے یار کینیڈا اور امریکہ کو اس نے سر وہی نا، مطلب حالات ہی عجیب و غریب کر دی ہیں. دھمکیاں دے رہا ہے، مڈل ایسٹ کو جنوں بنا دوں گا، ایران کو دھمکی. اور اس نے یوکرین کے حوالے سے جو بات کی یار، یوکرین وہ کتنا پیسہ پھونک گیا وہاں پر. ہاں سر وہ تو اس کے خلاف تھا نا، ظاہر ہے وہ بائیڈن کو رگڑ رہا ہے کہ بھائی اس نے بہت ظلم کر دیا، اس نے پالیسی فلاں غلط تھی، وڈرال بھی غلط، کینیڈا کو کہہ رہا ہے کہ تو امریکہ دے ریاست بن جا. نہیں اصل دیکھیں نا اس کی کہانی کیا ہے. ایلان مسک سب سے بڑا اس کا سپورٹر، دنیا کا امیر ترین آدمی، ٹویٹر کا مالک، ایکس کا مالک، اور جس نے ٹرمپ کی اتنی سپورٹ کی الیکشن جیتنے میں، مانے نہ مانے ٹرمپ کی بہت بڑی سپورٹ اس کی وجہ سے ہوئی. اس کی ٹیسلا الیکٹرک گاڑیاں بناتی ہے، بند کر دی اس نے کہہ دیا کہ ہم بجلی نہیں بناتے، اب بند کرو الیکٹرک گاڑی. مطلب وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. مجھے لگتا ہے ایلان مسک فارغ ہو جائے گا قریب، جو اس طرح وہ کر رہا ہے نا. ویسے بھی میں نے آپ کو کہا عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ میں یہاں پر بیٹھے ویلا کر رہا تھا، تو نقوی صاحب نے مجھے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یار مارک روبیو ہے نا ان کا، مارکو روبیو جی فارن سیکرٹری بننے والا ہے وہ، اور رچرڈ گرینل، انہوں نے کہا کہ اگر گرینل ٹرمپ کی امیدوں پر پورا نہ اترنا تو ٹرمپ یہ کہہ سکتا ہے روبیو کو آپ اس کی جگہ آ جائیں، آپ اس کی جگہ آ جائیں، اور آپ اس کو ادھر بھیج دیں. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ظاہر ہے مطلب وہ اس طرح کا سیاستدان نہیں ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. چلیں جی ویلاگ بہت لمبا ہو گیا، لیکن امید ہے آپ کو ڈسکشن پسند آئی ہوگی. کوئی بھی سوال ہو تو لازمی پوچھا کریں، رائے صاحب آپ کو لازمی اس کا جواب دیں گے. ہمیں اجازت دیں، اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.